अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अहम खबर शेयर करता चलूं कि पीपल्स पार्टी पीडीएम में वापस आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर है आज की कि पीपल्स पार्टी वापस आने लगी है पीडीएम में। और जो इस्तीफ़ों का मामला है, इस्तीफ़ों पर भी संजीदगी से पीपल्स पार्टी ने गौर शुरू कर दिया है। ये वैसे मुझे कल ख़बर मिली थी, कल मैंने वीलाग भी रात को कर दिया था, लेकिन क्योंकि मैं इस ख़बर को मज़ीद इसको कंफर्म करना चाह रहा था और इस पर काम करना चाह रहा था, मज़ीद मैच्योर करना चाह रहा था ख़बर। आज ख़बर ये मैच्योर हो गई है और आज डेवलपमेंट ये हुई है कि पीपल्स पार्टी ने सीईसी का इजलास भी बुला लिया है और मौलाना फजल रहमान से आसिफ अली जरदारी ने टेलीफोन पर राबता भी किया है। मौलाना को यकीन दहानी आसिफ अली जरदारी ने भी कराई है। जो कल मुझे जिस तरह ख़बर मिली थी उसी तरह ही हुआ है आज, बिल्कुल सेम। तो इसलिए मैं इस ख़बर को अहमियत देने लगा हूँ कि पीपल्स पार्टी वापस आने लगी है। और आज मौलाना ने फिर नवाज़ शरीफ से भी राबता किया है। मियाँ साहब को भी मौलाना ने इन्फॉर्म किया है कि आसिफ अली जरदारी ने उनको फ़ोन किया है और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि पीडीएम में वापस आएगी पीपल्स पार्टी। और जो तजवीज़ है मियाँ साहब की और मौलाना की, इस पर संजीदगी से पीपल्स पार्टी गौर करने लगी है। इसी सिलसिले में सीईसी का भी इजलास बुला लिया गया है। पीपल्स पार्टी क्यों वापस आना चाह रही है, सवाल ये पैदा होता है। पीपल्स पार्टी गई क्यों, यानी इस लेवल पर क्यों लेके गई पीडीएम को, इख्तलाफात की लेवल पर, और अब वापस क्यों आना चाह रही है, इस सारी सूरत-हाल पर आज के प्रोग्राम में बात करूंगा। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल, वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पीपल्स पार्टी चली तो गई पीडीएम में लड़ाई झगड़ा करके, लेकिन अब पीपल्स पार्टी ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी पछताने लगी है। पीपल्स पार्टी को एक्चुअली रास्ता नहीं मिल रहा कि वो कहाँ जाए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अभी तक पीपल्स पार्टी के कोई फ्यूचर प्लान से मुतल्लिक या कोई बड़ा कोई पैकेज डील नहीं हुआ। डे टू डे मामला चलते रहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि इस्लामाबाद से जरदारी साहब ने केस कोई ट्रांसफ़र करा दिया कराची, या ये इस तरह के मामला तो छोटे मोटे चलते रहते हैं, ये डे टू डे मामला होते हैं। लेकिन अभी तक पीडीएम जो है या पीडीएम में शामिल जमातें ये समझ रही हैं कि कोशिशें तो डील की चलती रहती हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। हर वक्त किसी न किसी जमात के या मामलात चल रहे होते हैं। सिर्फ ये होता है कि कहीं गैप पड़ जाता है मुज़ाकरात में या कहीं डेडलॉक पड़ जाता है, तो ये तो इतना होता है। लेकिन मामलात थोड़े अरसे के लिए वो डिस्कनेक्ट होते हैं और फिर वो आगे बहाल हो जाते हैं, फिर मामलात आगे बढ़ते हैं, फिर ये स्पीड ब्रेकर लग रहे होते हैं मुज़ाकरात में इस्टेब्लिशमेंट के साथ वक्तन फ़वक्तन। ये ऐसा होता है, हर दौर में हमने ये नोट किया है। तो पीपल्स पार्टी के साथ अब इस वक्त कोई फ्यूचर प्लान, ऐसा भी पैकेज डील नहीं हुआ कि कोई अगला प्लान क्या होगा, नेक्स्ट टर्म में कोई पीपल्स पार्टी का क्या सीन बनेगा, ऐसा भी कोई प्लान सामने नहीं आया, न सुना है। लेकिन अब पीपल्स पार्टी अगर पीडीएम को छोड़ दे तो जाए कहाँ, इधर अपोजिशन जमातों के साथ इख्तलाफात रखे, उनको भी छोड़ दे, इस्टेब्लिशमेंट भी उनको उम्मीद उसमें भी कोई बड़ी नज़र ना आए, तो पीपल्स पार्टी अकेले तनहा क्या कहाँ जाएगी। तो पीपल्स पार्टी को मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कोई रास्ता शायद नहीं मिल रहा, तो पीपल्स पार्टी इसलिए अब वापस आना चाह रही है। और पीपल्स पार्टी इसलिए भी वापस आना चाह रही है कि इस वक्त जो हमले पीपल्स पार्टी पर हुए हैं अभी पीडीएम की इस परसों के इजलास के बाद, जो पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी पर लफ्ज़ी और तनकीदी हमले हुए हैं मीडिया की जानिब से, गैर जानिबदार सहाफ़ियों और तज्ज़िया निगारों की जानिब से, सियासी जमातों की जानिब से, सियासी रहनुमाओं की जानिब से, सियासी वर्करों की जानिब से, इवन खुद पीपल्स पार्टी के जो आम हिमायती लोग हैं या बहुत सारे वर्कर लोग हैं, वो भी इसको
غلط سمجھ رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے شاید آصف علی زرداری نے کوئی ڈیل کر لی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے پی ڈی ایم کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ میاں نواز شریف کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی پی ڈی ایم کے اجلاس میں، جو حملے کیے، جو تلخ کلامی ہوئی ان کی، تو یہ شاید اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے آصف علی زرداری نے پی ڈی ایم کی تحریک کو نقصان پہنچانے کی، دھچکا پہنچانے کی کوشش کی ہے، پی ڈی ایم کی تحریک کو ناکام بنانے کی کوشش کی ہے اور پی ڈی ایم کے بیانیے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے جان بوجھ کر۔ یہ لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں ایسا سمجھ رہی ہیں، لیکن وہ بھی کنفرم نہیں ہے، نہ مولانا، نہ نواز شریف، نہ باقی جماعتیں کہ ایسا کچھ ہے، کیونکہ کنفرم اگر ہوتے تو پیپلز پارٹی کے لیے دروازہ کھلا نہ رکھتے، کب کو اعلان کر دیتے کہ بھائی آج سے پیپلز پارٹی کا تعلق نہیں ہوگا ہمارے ساتھ، پی ڈی ایم کے ساتھ۔ یہ ایسا اعلان کوئی نہیں کیا کسی نے بھی، اور نہ مولانا نے، نہ نواز شریف نے، نہ کسی اور نے۔ تو مولانا بھی ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں، کل بھی مولانا نے یہ کہا تھا کہ بھائی ہم انتظار کریں گے، اور پرسوں پی ڈی ایم کا اجلاس ختم ہوا تو اس میں بھی یہ کہا تھا کہ ہم پیپلز پارٹی نے مہلت مانگی ہے، ٹائم مانگا ہے، ہم نے ان کو ٹائم دیا ہے مشاورت کے لیے، سی ای سی کے لیے، تو ہم ان کا انتظار کریں گے کہ پیپلز پارٹی کیا جواب دیتی ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی یہ سمجھ رہی ہیں کہ بھائی پیپلز پارٹی بھی کسی حد تک پی ڈی ایم کی مجبوری ہے، کیونکہ اتنی بڑی جماعت ہے، دوسری نمبر بڑی جماعت ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا اس تحریک میں ہونا یہ بہت ضروری ہے تحریک کی کامیابی کے لیے بھی۔ تو چھوٹے موٹے معاملات، اونچ نیچ یہ چلتا رہتا ہے، ہوتے رہتے ہیں، غلطیاں سب میں ہوتی ہیں۔ میں نے پیپلز پارٹی پہ میں نے بھی تنقیدی پروگرام کیے ہیں، کئی 4-5 پروگرام مسلسل کیے ہیں، لیکن اس وقت کیونکہ پیپلز پارٹی پر تنقید بنتی ہے، یہ جائز بنتی ہے۔ غلطیاں نون لیگ نے بھی کی ہیں، جو دغا بازی کا جو زرداری صاحب پر ابھی الزام لگ رہا ہے، تو یہ نون لیگ بھی ایک زرداری صاحب کے ساتھ بھی کرتی رہی ہے، مولانا کے ساتھ پتہ نہیں کتنی بار دونوں جماعتوں نے کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب اینٹ سے اینٹ بجانے کا بیان دیا تھا آصف علی زرداری نے، تو اس وقت دوسرے دن یا اسی دن یا دوسرے دن شاید آصف علی زرداری کا ڈنر تھا وزیر اعظم ہاؤس میں، میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے، تو اب میاں نواز شریف نے اس وقت ڈنر آصف علی زرداری کا کینسل کر دیا تھا، اور جب آصف علی زرداری نے میاں صاحب کو فون کیا تو نواز شریف صاحب نے ان کا فون تک اٹینڈ نہیں کیا تھا، یعنی، اور پھر ان کو یہ بیان تو آصف علی زرداری نے میاں صاحب کے بلبوتے پر دیا تھا، کیونکہ ان کی جو آپس میں باتیں ہوتی تھی تو اسی طرح کی باتیں میچ کر رہی ہوتی تھی، تو میاں صاحب نے، زرداری صاحب نے بھی پھوڑ دیا بیان۔ اب میاں صاحب ان کا ساتھ چھوڑ گئے تو زرداری صاحب اکیلے رہ گئے، پھر ان کو دبئی چلے جانا پڑا کچھ عرصے کے لیے، اور سائڈ پہ ہو جانا پڑا۔ تو یہ تو اس طرح ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ آصف علی زرداری کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں وہ نون لیگ کے دور میں بنے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ماضی میں تو یہ کرتی رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے ایک اچھی روایت شروع کی تھی آصف علی زرداری کے دور میں، ابھی ریسنٹلی جو حکومت گزری میاں صاحب کی حکومت سے پہلے، اس میں آصف علی زرداری نے انتقامی کارروائیاں بند کر دی تھی۔ مجھے یاد ہے کوئی ایک سیاسی قیدی نہیں تھا پیپلز پارٹی کے 5 سالہ دور میں جو جیلوں میں ہو، سب کے سب یوسف رضا گیلانی نے اعلان کر دیا کہ کوئی سیاسی قیدی جیل میں نہیں ہوگا، اور کوئی بندہ 5 سال تک گرفتار نہیں ہوا تھا، سیاسی رہنما یا سیاسی ورکر، اس بنیاد پر کہ یہ نون لیگ کا ہے تو اس کو نشانہ بناؤ، یا یہ مخالف جماعت کا ہے تو اس کو نشانہ بناؤ، ایسا کوئی سین نہیں کیا تھا۔ لیکن نون لیگ جب آئی تو نون لیگ نے پھر وہی کام، 90 والی دہائی والا کام پیپلز پارٹی کے ساتھ شروع کر دیا۔ حامد سعید کاظمی بھی اندر، تو شرجیل میمون بھی اندر، تو ڈاکٹر عاصم بھی اندر، تو اور بھی ایم پی ایز، سیکٹریز، پتہ نہیں کیا کیا، اور الزام لگایا جاتا تھا رینجرز پہ، چودھری نثار پہ، فلاں پہ۔ بھائی دور تو نون لیگ کا ہے، میاں صاحب کا ہے، نواز لیگ کا ہے، تو یہ نون لیگ نے اس روایت کو پھر توڑا۔ پیپلز پارٹی نے میثاق جمہوریت پر کسی حد تک عمل درآمد کی کوشش کی، نون لیگ نے خلاف ورزی کی۔ آصف علی زرداری پر میں تنقید کرتا رہا ہوں، انہوں نے بھی معاہدے توڑے ہیں، معاہدے بھوربند توڑا، ابھی سینٹ میں معاہدہ توڑا ہے جو اپوزیشن لیڈر والا، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ماضی میں تو کرتی رہی ہیں، لیکن میں ماضی میں اسی لیے نہیں جانا چاہ رہا
کیونکہ ہم کرنٹ افیئر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو کرنٹ افیئر میں کرنٹ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. ماضی میں بندہ جائے گا تو ماضی تو ان سب کا بہت بھرا پڑا ہے ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائیوں سے. تو وہ تو ایک پروگرام 10 منٹ یا 15 منٹ کے پروگرام میں تو یہ ساری کہانیاں نہیں بیان ہو سکتی. لیکن ہم کیونکہ کرنٹ افیئر پر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے میں کرنٹ ایشوز پر ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں. تو کرنٹ صورتحال میں آصف علی زرداری نے زیادتی کی ہے میری نظر میں نون لیگ کے ساتھ اور پی ڈی ایم کے ساتھ، اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ. اور آصف علی زرداری پر تنقید جو ہو رہی ہے عوامی لیول پر، ہر طبقے کا آدمی ہر لیول پر ان پر تنقید ہو رہی ہے، تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے کوئی اچھا جو عمل جو ہے وہ نہیں ہے. اور دوسرا کریڈیبلٹی، میں نے بار بار میں اس بات کو دوستوں کو کہتا ہوں کہ بھائی کریڈیبلٹی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. کوئی کسی شخص کی، کسی فرد کی، کسی ادارے کی، کسی پارٹی کی، جب تک کریڈیبلٹی اس کی نہیں ہوگی تو تب تک اس کا فیوچر نہیں ہے. اگر آصف علی زرداری معاہدہ کر کے مکر جائیں گے، پیپلز پارٹی دغا بازی کرتی رہے گی یا کوئی بھی، تو ان کی کریڈیبلٹی داؤ پر لگ جاتی ہے. اور یہ جو ابھی جو میں نے مثالیں کچھ شیئر کی ہیں تو یہ تو ماضی کی ہے، لیکن اس سے ابھی بھی ڈسکس ہو رہی ہے نا، اسی لیے ڈسکس ہو رہی ہیں کہ بھئی یہ انہوں نے غلط کیا تھا. تو کریڈیبلٹی ضروری ہے. اب پیپلز پارٹی ابھی کیا کر رہے ہیں، ابھی واپسی کا مولانا کو آج فون کیا آصف علی زرداری نے. آج پہلے یہ بتا دوں کہ آج CEC کا اجلاس بلا لیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے. 4 اپریل کو ذوالفقار علی بھٹو کی برسی منائی جائے گی لیاقت باغ میں، اور اسی دن ہی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں بلایا جائے گا. آج آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون کیا اور ان کو کہا کہ آپ کی تجویز پر ہم سنجیدگی سے، یہ الفاظ ہیں جو مجھے ملے ہیں، میرے کنفرم اور معتبر سورسز نے بتائے ہیں کہ آصف علی زرداری نے مولانا کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم آپ کی تجویز پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں. یعنی کون سی تجویز؟ استعفوں والی تجویز پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں. اور اسی سلسلے میں ہم نے CEC کا اجلاس بھی بلا لیا ہے 4 اپریل کو. تو مولانا نے ان کو کہا کہ یہ تو بہت آگے لے کے گئے ہیں، 4 اپریل تو بہت لمبا کر دیا آپ نے، تو اس سے پہلے جلدی بتا دیتے، جلدی کر دیتے. تو انہوں نے کہا کہ 4 اپریل کو کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کی برسی ہے تو اس دن بھی ہم نے بی بی کی برسی پر بھی CEC کا اجلاس ہوتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر بھی CEC کا اجلاس ہم نے بلانا ہے. تو یہ ابھی بلائیں، پھر CEC پہ بلائیں، اپنا ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پہ بلائیں، تو ہم نے ایک کر کے بلا لیا ہے. تو مولانا نے کہا کہ چلیں جی ٹھیک ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کا، تو آپ بتا دیجئے گا. تو آصف علی زرداری نے کہا کہ بالکل آپ انتظار کریں اور ہم آئیں گے. تو میرے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ آصف علی زرداری نے مولانا کو اندیہ دے دیا ہے، یا یقین دہانی کہیں یا اندیہ کہیں. امکانات اس کے، میرا سورس کہہ رہا ہے کہ بڑھ گئے ہیں کہ پیپلز پارٹی PDM میں واپس آئے گی اور استعفوں پر راضی ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صوبائی حکومت سے استعفے یا قومی سے یا دونوں سے؟ تو امکانات اس کے تو ہیں کہ قومی اسمبلی سے استعفوں پر تو راضی ہو جائے گی، صوبائی حکومت سے، سندھ حکومت سے شاید استعفے نہ دے، اور امکانات اس کے زیادہ ہیں. قومی اسمبلی سے امکانات ہیں کہ راضی ہو جائے گی. حالانکہ قومی اسمبلی سے استعفوں کے لیے پہلے پیپلز پارٹی تذبذب کا ایک فیصلہ کر چکی تھی کہ اگر PDM نے زور ڈالا تو ہم قومی اسمبلی سے استعفے دیں گے. لیکن جو اجلاس پرسوں ہوا اس میں پیپلز پارٹی کو آپشن دیا PDM کی قیادت نے کہ بھائی آپ صوبائی حکومت نہیں چھوڑنا چاہتے، سندھ سے استعفے نہیں دینا چاہتے، تو آپ قومی اسمبلی سے ہی استعفے دے دیں. فیز 7 کے لیے کو لوگوں کو کہہ تو سکیں بھائی ہم نے استعفے دیے، پیپلز پارٹی نے بھی استعفے دیے، لیکن پیپلز پارٹی راضی نہیں ہوئی. تو میں نے ایک پروگرام کیا تھا کہ پیپلز پارٹی نے مشروط آمادگی ظاہر کی ہے PDM کے اجلاس کے 1-2 دن پہلے کہ قومی اسمبلی سے استعفے دینے کے لیے رضامند ہو گئی ہے. تو پیپلز پارٹی کا یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ وہی فیصلہ ریوائز کر کے پیپلز پارٹی قومی اسمبلی پر آنا چاہ رہی ہے. قومی اسمبلی سے امکانات ہیں. بہت سارے دوست، تجزیہ نگار، آج میری مرتضیٰ سولنگی سے بھی بات ہو رہی تھی اسی ٹاپک پر ہی. تو مرتضیٰ سولنگی صاحب کو جب میں نے یہ بات بتائی تو انہوں نے میری اس بات سے، اس نقطے سے اپنا ایک ریزرویشن شو کی ہے
کہ یار مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی استعفوں پہ کبھی نہیں آئے گی۔ میں نے کہا چلیں یہ بہرحال مجھے تو لگ رہا ہے اور مجھے سورس بتا رہا ہے کہ امکانات ہیں کہ قومی اسمبلی سے شاید استعفے دے، صوبائی حکومت سے بہت مشکل ہوگا۔ تو لیکن دیکھیں اب پیپلز پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ میرا سورس کہہ رہا ہے کہ راستہ نہیں مل رہا پیپلز پارٹی کو کہ پیپلز پارٹی کہاں جائے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے پھٹے پر پراپر چڑھ پائی ہے اور ادھر اپوزیشن کو بھی چھوڑ دے، تو ایک درمیان میں لٹکی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کہ بھئی کیا کریں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ پیپلز پارٹی چلے گی۔ امکانات تو موجود ہیں، سیاست میں حرف آخر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ سی بلائی ہے، مولانا کو فون بھی کیا ہے، پھر مولانا نے نواز شریف کو فون کیا، ان کو پھر بتایا کہ آصف علی زرداری نے ٹیلی فون کیا ہے اور انہوں نے یہ یقین دہانی مجھے کرائی ہے، اندیا دیا ہے کہ وہ سنجیدگی سے ہماری تجویز پر غور کر رہے ہیں اور سی بھی بلا لی ہے۔ تو یہ جو پی ڈی ایم میں اختلافات کا جو ایک ہائپ کریٹ ہو گئی تھی، اب اختلافات تھمتے جا رہے ہیں، رابطے بحال ہو گئے ہیں پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے درمیان۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔